अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 53 यानी 53 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन। ऐ हमारे रब, जो आपने नाजिल फरमाया हम उस पर ईमान लाए और हमने रसूल की इत्तिबा की, बस आप हमें गवाहों की फहरिस्त में शामिल कर लीजिए। यहाँ पे एक ख़ास किस्म का एतराफ़ है कि जो किताब आपने भेजी है हमारी हिदायत के लिए, हम उस किताब के तमाम अहकामात पर ईमान लाते हैं, यानी उस पर अमल करने, जिन बातों पर हुक्म दिया गया है उन पे उनको करने, और जिन बातों से रोका गया है उनसे रुकने का हम अहद पैमान करते हैं। और साथ ही साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन वक्त के रसूल नबी पेश करेंगे, उस तौज़ीह को भी हम कबूल करते हैं। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, चूँकि हमने इसको मान लिया है मिनवन एज इट इज़, लिहाजा आप हमें उन लोगों की कैटेगरी में शामिल कर लें जो लोग आपकी बातों पे ईमान लाने वाले और तस्दीक करने वाले हैं। गवाही का लफ्ज़ तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से पेश किया है कि तस्दीक करने वाले हैं। वाक़यात, चूँकि ये बात बार बार रिपीट की जाती है, ये वाक़यात इसलिए बयान की जाते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से सबक हासिल करें। तो वह है कि हम अपने अंदाज़ में भी बात कह सकते हैं कि जो किताब अब हमारे सामने मौजूद है, हम उस पर ईमान लाते हैं, इस पर अमल करेंगे, और जो भी इसके सिलसिले में हिदायत मिलती है उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही साथ में अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि हमें कबूल कर लीजिए। देखिए, इस आयत में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मजीद इसमें इजाफे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं एक नुक्ता ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस आयत में बहुत वजाहत से अल्लाह, किताब और रसूल, इन तीनों चीज़ों के रिश्ते की वजाहत की कि ये बात कही जा रही है कि जो कुछ आपने नाजिल किया, यानी अल्लाह ने नाजिल किया, उस पर हम ईमान लाए और रसूल की इत्तिबा करें। क्योंकि जो रसूल पे किताब नाजिल होती थी, रसूल उस पर खुद अमल करते थे और उसकी हिकमतें समझाते थे। तो उस तरह जब हमने रसूल की इत्तिबा करी, तो दर हकीकत अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करी। इसका अहम तरीन पहलू यह है कि रसूल ने, किसी भी रसूल ने अपनी ज़िंदगी में, अपने कौल में और अपने अमल में किसी भी तरह अल्लाह की हिदायत से हट के कोई बात नहीं कही, क्योंकि उनका काम ही यह था कि रिसालत थी, पैगाम पहुंचाना था। अल्लाह का पैगाम मनोइन जिस तरह आया और उसको अमल करके दिखाया। तो हमने इत्तिबा रसूल की करी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकामात पे अमल करके, अल्लाह की इत्तिबा करके हमें दिखाया। तो ये अल्लाह, उसके नाजिल करदा किताब और रसूल के बीच का रिश्ता है। इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ अलग से नहीं आती। अल्लाह ने जो किताब नाजिल करी, रसूल ने उसको एज इट इज़ हमें दिया और उस पर अमल करके दिखाया। हमने उसको फॉलो करके उस पर अमल किया। तो यही इसकी वजाहत यहाँ पे है। चले आगे चलते। आप म्यूट है तारिक साहब। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन लोगों ने तदबीर की और अल्लाह ने तदबीर की, और अल्लाह ज़्यादा अच्छी तदबीर करने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ का एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि अगर ज़बान से खाली एतराफ़ है और दिल से एतराफ़ नहीं है, क्योंकि अगर खाली ज़बान से एतराफ़ हो और दिल से एतराफ़ ना हो तो उसका नतीजा ये होता है, चीज़ें अमल की शक्ल में ज़ाहिर नहीं होती हैं। जब हम सिर्फ ज़बान से कहते हैं तो अमाल हमारे हमारी कौल के का साथ नहीं देते हैं। जब हमारा कौल और फेल दोनों यकसा हों तो इसका मतलब है वो चीज़ हमारे दिल में उतर चुकी है। तो यहाँ पे यही है कि लोग मुख्तलिफ तदबीरें करते हैं और मुख्तलिफ तदबीरें करके लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में अपनी बातें पेश करते हैं। अल्लाह का एक पूरा निज़ाम है जो उसने खुद इस्टेब्लिश किया है, खुद बनाया है, और यकीनी तौर पर उसका जो निज़ाम है वो बेहतर निज़ाम है और ज़्यादा अच्छा निज़ाम है। यहाँ पे एक चीज़ की और भी वजाहत कर दें। उर्दू में या उर्दू स्पीकिंग या उर्दू जैसी ज़बान, हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मक्र, जिसका मतलब होता है धोखा देना, फरेब, चालबाजी। लेकिन यहाँ पे चूंकि अरबी का ये लफ्ज़ है और एक ज़बान से एक लफ्ज़ जब दूसरी ज़बान में चला जाता है तो उसका मफहूम बहुत ही बदल जाता है। बदलता इस वजह से क्योंकि वहाँ जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है
اس طریقے کی بنیاد پہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو وہی حال یہاں پہ مکر کا بھی ہے۔ مکر کے لیے جو ایک مناسب لفظ ہو سکتا ہے ہماری ووکیبلری میں، وہ ہے تدبیر، مینج کرنا، نظام کو اسٹیبلش کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال اور بھی پیش کر سکتے ہیں۔ لفظ مدرسہ ہے، آپ عام زبان میں کسی سے پوچھیں کہ کیا تم مدرسے میں پڑھ چکے ہو، مدرسہ جاتے ہو، تو اس کے ذہن میں خاص اسٹرکچر آ جائے گا، حالانکہ لفظ مدرسے کا تعلق کسی خاص اسٹرکچر سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اسکول۔ لیکن بہت انٹرسٹنگ اگزامپل ہے کہ آپ کسی سے جنرلی پوچھیں کیا مدرسے میں گئے ہو، وہ گیا ہے تو کہے گا ہاں، نہیں ہے تو کہے گا نہیں۔ وہ ایک خاص مفہوم، خاص اسٹرکچر، خاص نظام ہمارے سامنے ابھر کے آ جاتا ہے۔ تو الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس زبان کا وہ لفظ ہے، اس زبان میں ایکچوئل اس کی میننگ کیا ہے۔ تو یہی یہاں پہ مکر کے سلسلے میں تھوڑا سا احتیاط کی اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل درست ہے۔ آپ اگلی آیت لے لیجئے، پھر میں دونوں کو ملا کے گفتگو کر لوں گا انشاءاللہ۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے تم کو پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی انہیں کفر کرنے والوں پر قیامت کے دن تک برتری دینے والا ہوں۔ پھر میرے پاس تم سب کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ اس آیت میں تین بنیادی چیزیں ہیں، جن میں سے دوسری اور تیسری چیز بڑی اہم ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو واقعات ہیں، جو ہو چکے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک اہم چیز جو ضروری ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان لوگوں کو میں کفر کرنے والوں کے اوپر رکھوں گا۔ یہاں پہ کئی مرتبہ ہمیں ناموں کی بنیاد پہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نام میں اگر محمد شامل ہے گویا میں پیدائشی طور پہ جنتی بن گیا۔ اس کا تعلق نہ ایمان سے ہے نہ اعمال سے ہے۔ قرآن مجید جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری کامیابی کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ ایمان ہو، ایمان کی جو جزیات ہیں ان سے ہم واقف ہوں، اور واقعتاً اس پہ ان چیزوں پہ ایمان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں عمل بھی ہو۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارا بلیف ہے، فیتھ ہے، اور ہمارے جو ایکشنز ہیں اس کے جسٹ اپوزٹ ہیں، ایسے نہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلقین جو بات کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اہل کتاب یا عیسیٰ کے متبعین کہتے ہیں، واقعتاً اگر وہ ایمان اور عمل صالح سے متصف ہیں، یہ دونوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، تو یقینی طور پہ وہ لوگ جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں وہ سربلند ہوں گے۔ دوسرا پہلو بہت اہم ہے، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس سلسلے میں ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ میں کروں گا۔ یہاں پہ ہم بھی نہیں کہا ہے، یہاں پہ سنگولر ہے، میں کروں گا فیصلہ، یہ اس وقت میں ہوگا جب تم لوگ ہمارے پاس لوٹ کے آ جاؤ گے۔ اس آیت سے ہماری زندگی پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ اس سے ایک بہت اہم اثر ہماری زندگی پہ یہ ہونا چاہیے، دیکھیے اختلافات کا پایا جانا لازمی ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو فہم دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ہر انسان کا ایک آئی کیو لیول ہوتا ہے، فہم کا ایک معیار ہوتا ہے، اور تجربات کی روشنی میں وہ چیزوں کو، علم کی روشنی میں چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ دو لوگ ایک ہی بنیاد پہ ایک ہی چیز کو برابر طریقے سے سمجھ رہے ہوں، اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات کا ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اختلافات کی صورت میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دست گریبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے مخالف بن جانا چاہیے، یا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ قرآن ہمیں اس سلسلے میں ایک جگہ پہ کہتا ہے اعراض کرنا چاہیے، اور یہاں پہ اس سچویشن کو، صرف افراد کو نہیں، صرف سچویشن کو، اور یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے تمہارے سلسلے میں، لہٰذا تمہیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں جو لفظ ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ، کیونکہ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو واضح کر دے گا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم لرننگ ہے، اختلافات کسی بھی نوعیت کے ہوں،
لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں مخالف کسی بھی بنیاد پہ کسی کی مخالفت میں بہت آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اپنے تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے تاکہ حق بات کو ایک دوسرے سے مستقل ہم شیئر کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، کیونکہ ایک بہت بڑی یہ رہنمائی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ اختلافات کی شکل میں ہمیں نہ اپنے تعلقات خراب کرنے چاہیے، اور دست و گراواں ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نہ نفرتیں پیدا ہونی چاہیے، نہ دلوں میں دوریاں ہونی چاہیے، بلکہ ہم انہیں اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ کئی جگہ قرآن نے نصیحت کی ہوئی، نبیوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے، تو یہ سب سے اچھا پہلو ہے جس میں یہ ہے کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں ان معاملات کو۔ اب آتے ہیں اس کے پہلے حصے کی طرف، اس میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، تو یہ وفات لفظ جو ہے اس کا مادہ واو فے یہ ہے، اس کے مادے میں مکمل ہونا، پورا ہونا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اسی سے وفات ہے، یعنی موت، دنیا میں زندگی کے دن پورے کر لینا، اور اس کے نتیجے میں جو موت آتی ہے اس کو وفات کہا جاتا ہے، دن اپنے پورے کر دینے کے بعد۔ اب یہاں دیکھیے پچھلی آیت میں جہاں جس تدبیروں کا ذکر ہے، جس میں یہ بات تھی کہ اور ان لوگوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ زیادہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اگر یہاں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کنٹیکس میں اس بات کو دیکھا جائے، کیونکہ آیتیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ ذکر چل رہا ہے، تو اس وقت کے لوگوں کی جو تدبیریں تھیں وہ یہ تھیں کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی جائے، انہیں صلیب چڑھا دی جائے، یعنی ان کو ایک تکلیف دے اور ذلت کی موت دینا چاہتے تھے وہ، ان کی خواہش یہ تھی، وہ تدبیر یہ کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو بہت ہی جسے کہیے کہ خطرناک قسم کے، یا بہت ہی، میں لفظ کیا کہوں، زبان لڑکھڑاتی ہے کہنے میں، یعنی بہت برے قسم کے مجرم جو ہوتے تھے ان کو صلیب دی جاتی تھی، تو وہاں تدبیر یہ تھی کہ ان کو ہم صلیب پہ چڑھا دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے، یعنی تم نیچرل ڈیتھ اپنی مکمل زندگی کر کے اور وفات پاؤ گے۔ اس کی تھوڑے سے اور فردر ایکسپلینیشن کی میں کچھ اور آیتیں قرآن کی یہاں پیش کرنا چاہوں گا جس میں ان چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ میں نے یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں نہیں کہا مگر صرف وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات یعنی موت دی تو ان پر تو نگراں تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ گواہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی ہے، قیامت کا ذکر ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنی امت سے کہ تمہیں یا تمہاری ماں کو یہ درجہ دیں جو لوگ دیتے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب تک ان میں تھا میں گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی یعنی موت دے دی تو ان پر تو نگراں تھا، یعنی پھر تو وہ تیری نگرانی میں تھے، اور ہر چیز پر تو گواہ ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت دی، وفات دی، یعنی ایک نیچرل ڈیتھ جو ساتھ عزت کی ان کو ملی، جو ایک نبی کے شایان شان تھی۔ دوسری چیز جو آگے آتی ہے کہ رافعوں کا الیہ، اس کو ہم اس رخ سے اگر دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سربلندی دی، اس کا دوسرا اشارہ یہاں ہمیں ملتا ہے سورہ مریم میں کہ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچائی پر ڈٹ جانے والے نبی تھے۔ اب اس کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، تو اگر یہ اٹھا لینے کی بات ہے تو وہ کہاں اٹھائے گئے؟ دوسرا اس کا رخ کیا ہے ترجمے کا کہ ہم نے اسے سربلند کر کے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سربلندی جو ہے اس کی طرف اشارہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف اٹھا لینے کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز اس میں یہ بات آتی ہے، اگر اور چیزوں کو بھی ہم چھوڑ دیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے کسی آسمان پر، جبکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ وہ ماکم اینا ما کنتم، وہ وہاں ہے جہاں تم ہو، ہر جگہ موجود ہے۔ تو یعنی اس کا کوئی جغرافیکل کنفائنمنٹ نہیں ہے، وہ کسی ایک جگہ فکس نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے
کہ جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے تو وہ یہ کہے اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو مجھے پھر کس قرب کی تلاش ہے؟ وہ قرب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو اپنے طور میں اپنانا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہے وہی میرے نزدیک بھی ہے، اسے اللہ پسند بھی کرتا ہے اور اس کو قابل تکریم بھی کہتا ہے۔ جو جس طرح ہم اللہ کے احکامات سے جوڑ کے تقوی پہ درجے پہ جاتے ہیں، اتنے ہی ہم اس سر بلندی کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سربلند ہونے کا ایک رخ تو یہ ہوتا ہے مفہوم کا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نبی ہے، اللہ کے احکامات پہ چلے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جہاں ایک طرف کوشش تھی اس گروپ کی بنی اسرائیل کے جو مخالف تھا کہ ان کو ہم ذلت کی موت دیں اور ذلت دیں، اللہ نے کہا نہیں، میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف تمہیں سربلند کروں گا، تمہیں سربلندگی ملے گی۔ دوسرا ایک اس کا رخ یہ ہے کہ، بلکہ میں اس میں ایک پہلے اور سلائیڈ اور دکھا دوں کہ یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم کے تعلق سے یہ آیت ہے، یہ الصفات کی آیت نمبر 99 ہے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائے گا یا مجھے بھی راہ دکھائے گا۔ یہاں پہ رب کی طرف جانا، رب کی طرف سربلند ہونا، اس میں ایک پہلو نبیوں کی ہجرت کا بھی آتا ہے، کیونکہ نبی ہجرت کے بعد بہت سے کیسز ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کو سربلندی اور کامیابی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ نے ہجرت کری، فرعون نے پیچھا کیا، ڈوبا، ہلاک کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش تھی، یہاں آپ نے ذکر کیا کہ دیکھیے یہاں اگر ذاہبون الی ربی، میں رب کی طرف جانے والا ہوں، اس سے مراد یہ سمجھیں کہ یعنی میری وقت آ رہا ہے، یا موت آ رہی ہے، میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں، تو وہاں جو یہ بات اگلی بات کہی ہے کہ اب وہ مجھے راہ دکھائے گا، تو مرنے کے بعد نہ اللہ کسی کو راہ دکھاتا ہے، نہ اس سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے، یہ تو زندگی کی بات ہے کہ یہاں وہ راہ دکھائے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے ہجرت کری اور اس مقام سے ہٹے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہدایت دی اور وہ سربلندی پہنچے۔ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اور مدنی زندگی میں جو کامیابی ملی وہ ہم سب واقف ہیں، قرآن میں اس کا بخوبی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہجرت جو ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ یہ ہے کہ جب مخالفتیں بڑھتی ہیں، تو جیسا قرآن کا ایک میسج ہے، اس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، تو وہاں نبیوں نے کنفرنٹیشنز نہیں لی ہے، مقابلہ آرائیاں نہیں کری، بلکہ وہاں سے ہجرت کر دی، وہاں سے نکلے دوسری طرف گئے۔ اس کا اگلا جو ذکر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے تم کو میں پاک کرنے والا ہوں۔ تو یہ طہارت جو ہے، اس کے بنیادی معنی کسی چیز سے گندگی دور ہو جانا ہے، جو تاج العروس میں آیا، اور اسی میں ایک آگے بات لکھی ہے کہ طہارہ دور کر دیا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ان کافروں سے میں تمہیں پاک کر دوں گا، یعنی ان سے میں تمہیں دور کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے، جیسا طارق صاحب نے فرمایا کہ واقعی جن لوگوں نے صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ کی یعنی اللہ کے احکامات کی اتباع کی ہے، انہیں کفر کرنے والوں پر قیامت کے دن تک برتری دینے والا ہوں۔ اسی بات کو قرآن نے دوسری جگہ اس طرح کہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے بھیجے ہوئے احکامات کی اتباع کرنے والے ہوں، چاہے قرآن کی اتباع کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ بات بھی بارہا یہاں ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کی ہدایت پہلے دن سے جب سے ہدایت آنی شروع ہوئی، ایک ہی ہدایت ہے جو مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف طریقے سے آئی۔ تو جو بات قرآن میں کہی جا رہی ہے کہ انتم الاعلون، جو پوری آیت ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو تو تم اعلون میں سے رہو گے۔ یہاں بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی، یعنی صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کی اتباع کری، انہیں کفر کرنے والوں پر قیامت کے دن تک برتری دینے والا ہوں، یعنی وہ انہیں ڈومینیٹ کریں گے، وہ ان سے بڑھتا رہیں گے۔ اور پھر جو بات آخر میں بڑی اہم کہی ہے کہ اگر یہ اختلافات جو کسی بھی وجوہات سے
لوگوں کے یا تمہارے بیچ میں ہوں گے، ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ان کو اللہ پہ چھوڑ دو، اور اس کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا میں ہی ہوں۔ اب یہاں دیکھیے، اس سے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کے احکامات کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا۔ جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں کو کہا، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ تو حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، سو وہ غالب آ گئے۔ تو اب دیکھیے، وہاں ان کو ذلت کی موت دینے کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم تمہیں وفات دیں گے اور تمہارے درجات بلند کریں گے۔ اگلا سین یہ آتا ہے کہ ایک گروپ جو تھا وہ حواریوں کا حضرت عیسیٰ کے یعنی سمجھیے کہ اتباع کرنے والا ہو گیا، اور دوسرا کفر کرنے والا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو کفر کرنے والوں پہ غلبہ دیا، یعنی ان کو شکست ہوئی، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو ان کے اتباع کرنے والوں کا گروپ تھا اس کو کامیابی ملی، اور وہ غالب ہو گئے، سو وہ غالب ہو گئے، جو بات کہی گئی آخر میں۔ تو کہاں یہ بات تھی، اور یہ سرفرازی اور سربلندی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ایک بلند مقام پہاڑی پر انہیں ٹھکانہ دیا جو سکون اور جاری پانی کی جگہ تھی۔ تو کہاں تدبیریں کی جا رہی تھی کہ ہم ان کو ذلت کی موت دیں گے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نظم کیا کہ ان کے دشمنوں پر فتح دی، جو کفر کرنے والے تھے، آپ کو غالب کیا، اور یقیناً آپ نے وہاں سے ہجرت کری کیونکہ ان کو فارس سے آپ کو دور کر دیا گیا، آپ کو پاک کر دیا ان لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور آپ ایک پہاڑی پہ، ایک ٹھکانے پہ آپ نے قیام کیا اپنی والدہ کے ساتھ، اور دونوں کو ایک نشانی بہت سے معنی میں بنایا۔ حالات میں کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کری، کس طرح سے کامیابی حاصل کری، اور اللہ کی ہدایت پہ چل کے وہ کہاں تک پہنچے دونوں۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی ایک نقطہ اہم ہے کہ صرف حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں بنایا، ان کی ماں کو بھی ایک نشانی بنایا، اور ان کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا جہاں سکون بھی تھا اور جاری پانی کی جگہ تھی، یعنی شاداب جگہ تھی، سرسبز و شاداب تھی اور پرسکون جگہ تھی۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت بخوبی ہو جاتی ہے کہ پچھلی آیت سے جب ہم جوڑتے نا کہ وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کفار کی، ان دشمنوں کی یہ چال ناکام ہوئی کہ آپ کو کوئی ذلت کی موت دیں، آپ کو صلیب دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا یہ کہا گیا، اور دوسری آیت جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ان کو وفات دی، اپنی زندگی، اپنا مشن مکمل کر کے، اور اس مشن کا حصہ یہ تھا کہ جو کفر کرنے والے تھے ان پہ آپ کو فتح یاب بھی کیا، آپ نے فتح پائی، اور اس کے بعد ایک پرسکون مقام پر آپ اپنی ماں کے ساتھ رہائش پذیر ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ اللہ کے احکامات کا نظام جو تھا اس کا قیام کیا اور اپنی زندگی مکمل کریں۔ تو میرے خیال سے طارق صاحب یہاں رکیں یا ایک آیت اور لے لیں؟ رک جاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ السلام